बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाजरीन, कोरोना वायरस के पाकिस्तान में जो केसेस आज पता चले हैं वो 1415 केसेस हैं। सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब प्रोविंस में हैं। यहाँ पर तकरीबन 495 केसेस जो है वो बताया जाए 497 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। 11 अमवात जो हैं वो अभी तक पाकिस्तान में इस कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी हैं। दुनिया भर के जो मेडिकल केयर के बेहतरीन ममालिक समझे जाते हैं, जहाँ पर तमाम तिब्बी सहूलियात जो हैं वो बेहतरीन हैं, वो इस कदर मुश्किल में पड़ गए हैं कि पाकिस्तान के हवाले से हम क्या बात करें। वहाँ पर अभी आज भी जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के लेबॉर्ट्रीज़ के हवाले से भी सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान में उनकी तादाद बढ़ानी है। इसका फ़ैसला किया गया है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा लैब्स पे टेस्ट कराने के हवाले से बहुत बोझ है। बहुत लोग जाते हैं वहाँ पर और इतनी कैपेसिटी जो है लैब्स की नहीं है। इस तादाद में हमारे मुल्क के अंदर लैब्स नहीं है। टेस्टिंग किट्स के हवाले से सवालिया निशान जो है वो भी पैदा होता है। बहुत सारा ये सामान इक्विपमेंट जो है वो कल और आज चाइना से भी मुल्क में पहुँचा है। इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा बात की जाती है। लाहौर में हमने देखा कि कुछ डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, ये डिमांड की गई कि हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन हमें जो बेहतरीन इक्विपमेंट है हिफाजत के हवाले से वो फराहम किया जाए। और ये डिमांड बिल्कुल सही है, जायज़ है। और ये वो मसीहा हैं, ये वो डॉक्टर्स हैं जो फ्रंट लाइन पे इस वक्त सबसे आगे काम कर रहे हैं। अपनी जानों, अपने घर वालों की जानों को दाव में लगाकर दूसरों के लिए, इस मुल्क के लिए, कौम के लिए जो हैं वो खिदमत सरअंजाम देते हमें नज़र आ रहे हैं। आज पूरे मुल्क में हम देखेंगे कि यहाँ चारों सूबों के हवाले से इस वक्त कितने इक्विप्ड हैं ये सूबे, ये सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं और साथ ही साथ विफाक में इस हवाले से क्या हो रहा है। जो सामान आ रहा है चाइना से वो क्या है और मज़ीद हमें इस वायरस से, इस बीमारी से, इस वबा से निमटने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या इक़दामात जो हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत को मज़ीद उठाने चाहिए। आज डेफिनेटली इसी हवाले से तफसील में हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अमजद महमूद इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप डीजी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का डॉक्टर साहब। अजमल वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवाइज़र इंफॉर्मेशन KPK के पेशावर से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पेशावर और पूरे सूबे KPK के हवाले से हम बात करेंगे इनसे। पंजाब से, लाहौर से मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर ऑफ़ कोरोना कैबिनेट कमेटी और पंजाब हुकूमत की स्पोक्स पर्सन हैं। आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी तरफ से लियाकत शहवानी साहब जो कि स्पोक्स पर्सन हैं, कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। और सिंध से नासिर हुसैन शाह साहब जो उनके वज़ीर इत्तलात हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि ओवरऑल बात करते हैं इस पे। जो एनालिसिस है, जो स्टडी है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री की है, हुकूमत पाकिस्तान की है, वो इस स्प्रेड को, कोरोना वायरस के स्प्रेड को नेशनली किस तरीके से देख रहे हैं? वो एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत वो क्या हैं? देखें, जो हमारे अभी तक मेजर्स हमने लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ये बाकी मुल्कों से बहुत बेहतर हैं। अच्छा। अगर आप हमारा अमेरिका, यूरोप और UK से कंपैरिजन करें तो हमारे केसेस भी कम हैं, डेथ्स भी कम हैं। और हम लोग उनसे इसलिए भी बेहतर हैं कि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। ठीक है। अब जो ये इसके 3 पहलू हैं, देयर आर रैपिड टीम्स, देयर इज़ रिस्क मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल के, ये 3 पहलू हैं हमारे। तो अब सब सूबों ने भी और फेडरल ने भी अपने टीम्स बढ़ा दी हैं। शुरू में शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया कि हमारे पास ये प्रिवेंटिव गियर्स नहीं थे। अब तो NDMA ने, ये जनरल साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मेक श्योर किया है कि दीज आर आवर हीरोज़, नॉट ओनली डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स। और हम प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम इन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। एंड दे आर ऑन द फोर फ्रंट। कल और आज में जो चाइना से सामान आया है, जो इक्विपमेंट आया है, वो भी ज़रा बता दें कि वो क्या क्या है। आज देखें, वेंटिलेटर्स भी आए हैं, उसमें प्रोटेक्टिव किट्स भी आई हैं और हमारे डायग्नोस्टिक किट्स भी आई हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो वहाँ से लोग आए हैं वो हमें एडवाइजरीज भी हमें हेल्प करेंगे और गाइडलाइंस में भी। और उनका जो एक्सपीरियंस है उससे अब डायरेक्टली फ़ायदा होगा, जिससे एक
جو ہماری پہلے سے نیشنل ایڈوائزریز بنی ہیں شاید ہم اس میں اور امپرومنٹ کر سکیں اور اس سے مزید ہم اس کا پھیلاؤ روک سکیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بھی یہ جو اکوپمنٹ کے حوالے سے آپ بات کریں کیونکہ اس پہ بھی کہیں کنفیوژن ہوا سندھ کی طرف سے. وہ ٹویٹ ایک مرتضی وہاب صاحب کی ہوئی تو اس پہ لوگوں نے کہا, بلاول صاحب نے بھی ٹویٹ کر دی تھی کہ یہ ہم لوگوں کی طرف سے منگوایا گیا ہے, اور وہ میرے خیال سے جیکما فاؤنڈیشن والے جو اکوپمنٹ آیا تھا اس کی بات کر رہے تھے کہ یہ پورے ملک میں. تو یہاں پر یہ جو اکوپمنٹ آ رہا ہے چائنا سے, اس کا ڈسپوزل یا اس کے ڈسٹریبیوشن کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں گورنمنٹ از ویری کلیئر. پرائم منسٹر صاحب نے NDMA کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ دے ول پروکیور ایوری اکوپمنٹ, اور جو کچھ بھی ہے وہ کریں گے. اس کے علاوہ ہیلتھ اپنا جو کام ہے فیڈرل میں بھی صوبوں میں بھی ہیلتھ کرے گی. اور اب یہ بھی ہے جو ڈونیشنز بھی ہیں وہ بھی NDMA کے پاس ہیں. تو ہمیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. شروع پروونسز کی ایز پر دی ریکوائرمنٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ پروونسز میں جی پروونشل NDMAs ہیں اور پروونشل PDMAs, اور وہ NDMA کے ساتھ کوارڈینیشن ہے ان کی. ابھی اس ٹائم آپ کو میرا نہیں خیال کہ کسی جگہ کو پرابلم آئے گی یا ڈاکٹرز کی یا نرسز کی کوئی کمپلین آئے گی. آج صبح آپ کو میں بتاؤں کہ ہیلتھ منسٹر خود آئسولیشن وارڈ میں گئے, وہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہن کے, اور نہ صرف انہوں نے ڈاکٹرز کا حوصلہ بڑھایا, وہ پیشنٹ سے بھی ملے. مطلب وہ بینگ ڈاکٹر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہن کے پیشنٹ سے ملیں گے تو ہیئر جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور ایسی سچویشن میں جہاں ایک بیماری ہے, وبا ہے, تو لوگوں میں اب خوف و ہراس بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ لوگ پینک کر رہے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے. مسرت صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی, پنجاب سب سے بڑا صوبہ, وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ کیسز جو ہیں وہیں پر آ رہے ہیں. پنجاب آج بزدار صاحب بھی پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے, میں چاہوں گی آپ بھی ذرا بتا دیں عوام کو کہ یہ جو نیا سامان اکوپمنٹ آ رہا ہے, کچھ ڈاکٹرز بھی آئے ہیں, جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ NDMA ان سے کوارڈینیٹ بھی کر رہا ہے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں. تو پنجاب اوور آل کس حد تک اکوپڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ آئی ایم ویری تھینک فل, اور میں 92 کی بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عوام تک جو حقائق ہیں وہ بھی پہنچا رہے ہیں, اور جو پریونٹیو میئرز ہیں اس کو بھی آپ پرچار کر رہے ہیں, پبلک تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ بڑی ذمہ داری والی ایک جو رول پلے کیا ہے, تو آئی ریئلی اپریشیٹ. جہاں تک رہ گئی ہے بات پنجاب کی, تو ابھی جیسے آپ ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ رہی تھی, تو بیسکلی ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں تاکہ چیزیں اوور لیپ نہ کریں. ہم ہر چیز جو پروونشل لیول پہ بھی ہمارے کرنے والی ہے, لیکن ہم نے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی لوپ میں رکھا ہوا ہے. مثلاً ابھی جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ جو بھی پروکیورمنٹ کر رہی ہے اس کی ڈویژن کا طریقہ کیا ہے, تو اس کا میں سمپل سا آپ کو آنسر کروں کہ خان صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے بہت سمپل اینڈ ٹرانسپیرنٹ سسٹم رکھا ہے. یہ ڈویژن ہوئے گی نمبر آف پیشنٹس اینڈ دین پاپولیشن وائز. پنجاب 11 سے 12 کروڑ کا صوبہ ہے, تو یہاں پہ زائرین بھی انفارچونیٹلی زیادہ آئے جن میں انفیکشن تھی. اس وجہ سے ابھی تک نمبر جو پنجاب کا ہے, ابھی جو ہم چونکہ ہر ایک منٹ کے بعد ہمیں جو اپ ڈیٹس مل رہی ہیں, تو میں آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ اب نمبر 499 ہو گیا ہے پیشنٹس کا جو کنفرمڈ ہے. تو اس میں سمپل سا فارمولا ہے کہ ہم ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے اپنی ہر چیز کو آن بورڈ رکھا ہوا ہے. دوسرا ابھی جو ہم نے آج, اگر میں صوبے کے پیکج کا اگر آپ سے میں شیئر کرتی جاؤں, تو 18 ارب روپے کے جو صوبائی ٹیکس تھا وہ CM صاحب نے آج اس کی لوگوں کو ریلیف دے دی ہے, اور 25 لاکھ گھرانوں کو ہم لوگ 10 ارب روپیہ تقسیم کریں گے. ہمارے جو ڈیلی ویجر بھائی بہن ہیں جن کا روزگار کورونا کرائسس کی وجہ سے متاثر ہوا ہے ہمارے اس پارشل لاک ڈاؤن کی وجہ سے, تو انیشلی ہم 4,000 روپے فی گھرانہ دیں گے. اور اس میں جو
جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سینٹرلائز کر دیا گیا ہے. ہم نے بھی سی ایم صاحب نے بھی ایک ریلیف فنڈ قائم کیا تھا اور یہ اچھی بات ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کو انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ چلیں گے تو اس فنڈ کا بھی اگر خان صاحب کہیں گے تو ہم ان کے ساتھ ان کو آن بورڈ لے کے اس کی ڈسٹریبیوشن کر دیں گے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے یا پروونشل کر رہی ہے تو اوور لیپنگ نہ ہو اور تاکہ اس کا کوانٹم میکسیمم لوگ اس کے بینیفیشری ہوں. کے پی کے کی طرف اجمل وزیر صاحب ذرا اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ 180 کیسز جو ہیں وہ کے پی کے میں بھی رپورٹ ہو چکے ہیں. وہاں پر ایکوپمنٹ کے حوالے سے کیا سچویشن ہے اور یہ جو فیڈرل گورنمنٹ باہر سے سامان لے رہی ہے, این ڈی اے میں جو ہے وہ پروکیورمنٹ کا سب سے ظاہر ہے وہی ساری رسپانسبلٹی سنبھالے ہوئے, آپ لوگ ان کے ساتھ کیسی کوارڈینیشن میں ہیں, صوبے کو کیا ملا ہے کے پی کے میں, کن چیزوں کی کمی ہے, یہ سب بتا دیں. دیکھیں سعدیہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو وبا آئی ہے ڈیفینیٹلی کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اتنے خطرہ, اور بہت بڑے بڑے ملک جو اکانومی کے حوالے سے بڑے ملک ہیں ان کے اوپر یہ وبا آئی ہے اور ابھی تو 196 پہ جو میں نے دیکھا پہنچ گئی ہے پوری دنیا میں. لیکن ایک چیز آپ کو سعدیہ جو میں نے دیکھی ہے کہ واقعی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستانی قوم میں جان ہے, پاکستانی قوم میں کرنٹ ہے. پاکستانی قوم نے جس طریقے سے ریسپانس کیا ایز اے نیشن, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مثال کوئی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں. مشکل وقت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری قوم جس طریقے سے اس میں, اگر آپ پہلی بات کروں کہ حکومت کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں ڈیلی بیسس پہ تمام صوبوں کی جو وہ ہے کوارڈینیشن ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو سیاسی اختلافات ہیں وہ ساری چیزیں وہ کوارنٹائن ہو چکے ہیں, لیکن ایز اے قوم ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب محمود خان صاحب خود فرنٹ فٹ پہ خود جا رہے ہیں. چاہے ڈی اے خان میں کوارنٹائن سینٹر قائم ہیں, ان کے پاس ادھر جانا, خیبر ڈسٹرکٹ ادھر ادھر سب وہ خود دیکھ رہے ہیں. بازاروں میں خود جا رہے ہوتے ہیں, بازاروں کو بھی خود چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کا رسپانس ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو فیصلے ہمارے گورنمنٹ نے کیے, ہمیں خیبر پختونخوا میں الحمدللہ اس کا بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 100%, بٹ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ اچھا, جتنے ہمارے توقع سے زیادہ اس کا رسپانس آ رہا ہے. اچھا, دوسری بات آپ کی جو ہے کہ وہاں پہ ایکوپمنٹ ہمارے تمام ڈسٹرکٹس میں ہر جگہ پہ ہم نے اپنے جو ہمارے ہیروز ہیں, ڈاکٹرز, پیرامیڈک اسٹاف جو فرنٹ فٹ پہ اس وقت کورونا کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم نے ایکوپمنٹ وہ چیزیں سارے پرووائڈ کر دی ہے. اچھا, یہ جو ایف ڈی ایم اے کی طرف سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ باقاعدہ جو چین ہے جو ہمارے پی ڈی ایم اے کی تھرو آ رہے ہیں وہ بھی سارے جو میں نے ابھی پوچھا ہے وہ چیزیں آ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم ڈائریکٹ ڈسٹرکٹس میں ان جگہوں پہ بھیج رہے ہیں جہاں پہ باقاعدہ ایک چین ہے. پھر ہم نے یہ کیا کہ ہمارے جو کل چیف منسٹر صاحب نے پیکج کا اعلان کیا, یہ سارے جو ہم جس طریقے سے بات کر رہے ہیں جہاں پر تمام بڑی بڑی اکانومیز والے جو ملک ہیں جہاں بہترین میڈیکل کیئر ہے, وہ یہاں پر ہمیں تھوڑا سا مشکل میں نظر آ رہے ہیں. تو یہ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ ڈاکٹرز کو جا کے دے رہے ہیں, I'm sure یہ کہیں کہیں ہوگا, سارے پروونس کے اندر تو آپ یہ نہیں کر پا رہے ہوں گے, وہاں سے بھی ڈاکٹرز کی شکایات تو آ رہی ہوں گی. میں سعدیہ میری بات سنیں, ہم چیزوں کو دیکھیں, چیزوں کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. آپ جن ملکوں کا بھی مثال دیا, لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کی جتنا ہمارا حجم ہے ہم اس کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں کہ میں سب کا کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں اپنے صوبے کا کہہ رہا ہوں, میں دوسروں کا کہہ رہا ہوں, بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. اس میں جو ہم نے کل پیکج کا اعلان کیا ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب میں, وہ جو پیکج ہے جو ابھی تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور جو اس کے ساتھ ریلیف ڈپارٹمنٹ
ڈپارٹمنٹ, اور پھر جو ٹیکسز ہم نے کل 5 ارب کے معاف کروائے, اور پھر جو 19 لاکھ خاندانوں کو ہم پیکج دے رہے ہیں, اور یہ ہمارے صوبے کا 43% پورا بنتا ہے جس کو ہم پیکج دے رہے ہیں, جو فیڈرل حکومت کا ہے احساس پروگرام کے تحت. اس پہ ہم ٹاپ اپ دے رہے, 2000 کا ہم دے رہے ہیں, یہ تقریباً 5000 کا. یہ ان لوگوں بالکل صحیح. یہ پیکیجز میں آتی ہوں کیونکہ اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ اناؤنسمنٹس تو ہو رہی ہیں, لیکن کیا واقعی وہ جو نیڈی ہیں ان کی اسسٹنس کے لیے صحیح طریقے سے یہ خرچ ہو پائے گا, پہنچ پائے گا؟ اس پہ میں بعد میں آتی ہوں, لیکن پہلے کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ سارے صوبوں کی جو اوور آل پریپیئرنس ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے, عوام بھی سن رہی ہے, پینک نہ ہو, عوام تک پہنچ جائے کہ ان کی جو صوبائی حکومتیں ہیں, وفاقی حکومت ہے, ان سب کی کیا تیاری. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, میرے خیال سے لیاقت شہوانی صاحب پہلے آپ ذرا بتا دیجئے بلوچستان کے حوالے سے کہ وہاں پر کیا تیاری ہے. آپ سے جو پچھلے پروگرام میں میری بات ہوئی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ کیا 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 ہے. میں چاہوں گی کہ وہ جو مانیٹری اسسٹنس ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں, بٹ پہلے یہ جو ایکوپمنٹ ہے, جو ضروریات ہیں, چاہے وہ ٹیسٹنگ کٹس کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز کے یہ جو گیئرز ہیں اس حوالے سے ہیں, یہ ذرا بتا دیں کہ آپ لوگوں کی تیاری کتنی ہے, کیا یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں صوبے کو؟ جی سعدیہ, بلوچستان گورنمنٹ یہ جو ہنگامی حالات ہے اس کا جنگی بنیادوں پہ اقدامات ہم کر رہے ہیں, اور جس رات یونائٹڈ نیشن نے WHO نے جب یہ اناؤنس کیا کہ یہ ایک عالمی وبا ہے, اسی رات 4 گھنٹے قبل وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کی زیر صدارت ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوا جس میں جو ہماری ایک ایمرجنسی فیز چل رہی ہے اس کے کنٹینیوٹی کے ساتھ فیز 2 کے پریپریشن کا ہم نے ڈیسیشن بھی لیا اور اس کے ارینجمنٹ پہ شروع کیے, جس کے تحت ہمیں جو سب سے بڑا جو ضرورت ہم نے محسوس کیا وہ ہے ماس ٹیسٹنگ کے لیے لیبارٹریز. لیبارٹری ہمارے پاس اس وقت صرف کوئٹہ میں ایک ہے اور ایک تفتان میں ایک موبائل لیب ہے. مجموعی طور پہ صرف ہماری جو کیپسٹی ہے اس وقت 800 ٹیسٹ جو ہے پر ڈے کی ہے. اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے 11 دیگر لیبارٹریز ہم جو ہے بلوچستان کے تمام ڈویژنز اور کوئٹہ میں اسٹیبلش کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں PCR مشینز, PPE کٹس چاہیے. جو ہماری جو لسٹ ہے وہ ہم نے پروڈیوس کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے بھجوا دیا, جس میں PCR کٹس ہے, 405 وینٹیلیٹرز ہمیں چاہیے, N95 ماسک ہے, ہائی ٹیک آئی ویک کٹس ہیں, PPE کٹس ہیں, یہ ہمیں چاہیے. اب تک فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے پاس ساتھ جو کمٹمنٹ تھی وہ 56,000 N95 ماسک جو چائنا سے پرسوں ملی تھی, اس میں 56,000 ہمارا کوٹا بنتا ہے, لیکن انہوں نے 40,000 ہمیں فراہم کر دیے ہیں. اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ وہ بلوچستان 56,000 میں سے 40,000 مل گئے, ان کو دستیاب ہوتی رہی, وہ تقسیم کرتی رہی گی. لیکن ہم صرف اس پہ اکتفا نہیں کر رہے ہیں. 7.5 لاکھ N95 ماسک کی جو آرڈر ہے وہ ہم نے چائنا میں پلیس کر دی ہے. 4,500 PPE کٹس کے آرڈر ہم نے پلیس کر لیے ہیں. 4,500 جو فل ڈریس کٹس ہیں جو ڈاکٹر صاحبان کو ہم نے فراہم کرنے ہیں وہ آرڈر ہم نے پلیس کر لیے ہیں. اس وقت صرف کوئٹہ میں 100 ایکڑ پہ مشتمل وفاقی حکومت کے حوالے سے آپ نے جو کہا کہ آپ نے بھجوائی ہے اس پہ ڈاکٹر امجد محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ ہو گیا ہے, اس پہ ڈیسیجن لے لیا گیا, وہ چیزیں آج گورنمنٹ نے یہ کہا ہے مل جائیں گی, لیبز بھی ایکسپینڈ ہوں گی. صحیح ہے, کوئٹہ میں بھی اور ان کے باقی علاقوں میں بھی, پورے ملک میں پورے ملک میں لیبز بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہیں ڈائگنوسٹک کے لیے. اور یہ جو اکوپمنٹ نیا آ رہا ہے اس کی بھی اکارڈنگ ٹو پاپولیشن اور اکارڈنگ ٹو ایریا یہ بالکل ڈسٹریبیوشن ہوگی. اور یہ پرائم منسٹر انڈیا میں کمٹمنٹ ہے کہ کسی جگہ شارٹیج نہیں ہوگی. صحیح ہے. جو پنجاب کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں سعدیہ یہ بڑی حوصلہ صاحب میں آتی ہوں آپ کی طرف آتی ہوں, میں پہلے شہوانی صاحب کی بات مکمل سن لوں. جی 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 دیکھیں سعدیہ یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ہر الٹرنیٹ ڈے جو ہے خود جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے وہ چیئر کر رہے ہیں ایک ہائی پروفائل میٹنگ جس میں چاروں صوبے وزراء اعلیٰ اس کا حصہ ہیں.
اس میں فیڈرل ہیلتھ منسٹری کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ تشریف فرما ہیں, ڈے ٹو ڈے اپڈیٹ لے رہے ہیں, اور ایک کمٹمنٹ موجود ہے کہ ایز اے نیشن ہم نے کورونا کو کمبیٹ کرنا ہے, اور جو اکوپمنٹ, انسٹرومنٹس, میڈیسن جو باہر ملک سے آئیں گے چاہے ڈونیشن کی شکل میں یا اس کو پروکیور کیا جائے گا, وہ بھی پروونسز کو جو ہے جسٹیفیکیشن کے ساتھ, انصاف کے ساتھ وہ فراہم کیے جائیں گے. اس میں ہمارا ایک نقطہ یہ ہے کہ چونکہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے ان ٹرمز آف جیوگرافی, سکیٹرڈ پاپولیشن ہے, اور بلوچستان میں پاس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کوئی کام نہیں ہوا, وسائل کم رہے ہیں, ہماری انسٹیٹیوشن ویک رہے ہیں اس حوالے سے, تو ہمیں زیادہ اسٹرنتھ کی ضرورت ہے, جس پہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو یہ کہہ دیا کہ ساتھ پاپولیشن اور ایریا دونوں کو کنسیڈر کیا جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں اس ضمن میں مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بس گزارش ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے کہ آبادی کے لحاظ سے بات کریں تو obviously پنجاب اور رقبے کے لحاظ سے بات کریں تو بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے. I have to go for a break سے واپس آ کے ڈاکٹر صاحب سے بھی کچھ سوالات پوچھنے ہیں یہاں اسلام آباد کے حوالے سے, اور آج کا ایک واقعہ, بلکہ ایک مجھے کسی نے بتایا, وہ میں آپ سے ڈائریکٹلی واپس آ کے سوال بھی کرتی ہوں, اور مسرت صاحبہ بھی پنجاب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں تمام صوبوں کے حوالے سے, اسلام آباد کے حوالے سے, کہ لوگوں کے اندر جو اس کرونا وائرس کو لے کر ایک خوف و ہراس ہے یا پینک ہے, اس کو کسی طریقے سے کم کیا جا سکے. لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ارینجمنٹس ہوئے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب اسلام آباد کی آج ہی کی آپ کو مثال دے کے بتاتی ہوں کہ آئی وینٹ ٹو دس, نام نہیں لوں گی, دا اونلی فوڈ چین وچ از اوپن ان اسلام آباد. تو وہاں پر جو کام کرنے والے چھوٹے بچے, چھوٹے لڑکے, وہ آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم اگر پینک کر رہے ہیں یا ہمیں بخار ہو رہا ہے یا کوئی ایسے سمٹمز ہیں جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ کرونا کے سمٹمز ہو سکتے ہیں, سو ہم پیمز جا رہے ہیں, اور پیمز میں ہم گئے ہیں, وہاں پر کھانسی والا سرپ ایک لکھ کر ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلے جائیں. وہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو کوئی اسکریننگ ہو رہی ہے, نہ تو بخار چیک کیا جا رہا ہے, ہمیں کیا پتا کہ یہ ڈاکٹرز نے کس طریقے سے کہہ دیا ہے کہ آپ کو کرونا نہیں اور بھیج دیا ہے. سر یہ بہت اچھا کویشچن ہے, اور یہ لوگوں کے لیے اسپیشلی جو ہماری عوام ہے. آج منسٹری آف ہیلتھ نے فیڈرل لیول پہ ایڈوائزری ایشو کیا کہ کس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اور کس کو داخل ہونا چاہیے ہاسپٹل میں. ٹیسٹ سب سے پہلے ان لوگوں کا ہونا چاہیے جن کے ساتھ, اور مثلاً انہیں بریتھ لیسنس ہے اور وہ ایڈمٹ ہیں اور ان کے ساتھ سارے سمٹمز آ رہے ہیں, اور جو ضروری ہے ان کا کسی کرونا پیشنٹ سے کنٹیکٹ ہوا ہے یا ہسٹری آف ٹریولنگ ہے. ایک سیکنڈ, سوری ٹو انٹرپٹ, یاد مجھے آ گیا سعید غنی والی مثال. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی, پیغام دیا, انہوں نے کہا کہ میرا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے, ان کو کرونا وائرس یہ بیماری ہو گئی ہے, بٹ ہی سیڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہیز نو سمٹمز. ان کو نہ بخار ہوا, نہ زکام ہوا, نہ کھانسی ہوئی, نہ جو آپ بتا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو مطلب یہ لوگ اس سے زیادہ ڈر گئے ہیں کہ یہ تو بغیر سمٹمز کے بھی ہو جاتا ہے. اسی پہ آ جاتا ہوں کہ جن کو کرونا پازیٹیو بھی ہے نا, اس کی بھی کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے, اگر کرونا پازیٹیو ہے اور کوئی سمٹمز نہیں ہے تو وہ گھر میں اپنے آئسولیشن میں رہیں, اور اگر انہیں مائلڈ ٹو ماڈریٹ یا ہم اسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بخار یا کھانسی ہے, تو تب بھی وہ اپنے گھر میں آئسولیشن میں رہیں. اس کے بھی پروٹوکولز ہیں کہ انہیں ایک آدمی اٹینڈ کرے, وہ دن میں 3 دفعہ گارگلز کریں نیم گرم پانی سے اور ناک میں پانی ڈالیں, اور وہ گرین ٹی پئیں, وہ یخنی وغیرہ پئیں, جو ہماری چیزیں ہیں جیسے کلونجی وغیرہ ہے وہ لیں. یہ اچھا, اس کے بعد انہیں ایک بندہ ماسک پہنے. اب اس نے, جس کو یہ کرونا پازیٹیو ہے, اس نے اپنی پہلے فیملی کو بچانا ہے. جو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں, تو اپنے کمرے میں رہیں, اس کو ایک بندہ اٹینڈ کرے, اس کو ایک ہی برتن اس کے علیحدہ ہوں, اس کے تولیہ, اس کے جو بیڈنگز ہیں وہ علیحدہ ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب ساری دنیا کو, ایون امریکہ اور UK بھی نہیں ایڈمٹ کر سکتا. اگر اس کو اب سانس کا کوئی پرابلم آ گیا ہے, یا اس کا سیچوریشن لیول ایک پلس آکسیمیٹر ملتا ہے وہ 93 یا 94 سے کم ہے, ہی شوڈ کم ٹو دی ہاسپٹل. بلکہ ایسا ہے کہ 1166 پہ وہ کنٹیکٹ کرے, کہ اور وہ کسی نہ کسی, اگر کرونا پازیٹیو ہے نا تو وہ ڈاکٹر سے ان ٹچ ضرور رہے, اس سے وہ ایڈوائز 1166 سے ایڈوائز لے لے. پروونشل گورنمنٹس نے اپنے نمبر دیے ہیں. میں ٹھیک, اچھا کر رہے ہیں, وہ آپ بتا بھی رہے ہیں, باقیوں سے بھی پوچھ لیں گے کہ ان کے کیا نمبر ہیں. پروونشل نمبر, اور اپنے ڈاکٹر سے وہ ایڈوائز لے کہ آئی ایم فائن, مجھے کوئی سمٹم نہیں ہے, واٹ ٹو ڈو. یہ ایک ہو گیا.
एडमिशन सिर्फ उन्हीं का होगा। देखें हमारे वेंटिलेटर्स आपने डिवाइड कर दिया एग्जैक्टली, सिम्टम्स नहीं है, माइल्ड कोरोना या मॉडरेट कोरोना जिसको कह रहे हैं, एट होम फाइन। नाउ किसको टेस्ट होना चाहिए, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया कि उसने आपको कहा जी, टेस्ट उसका होगा जिसको कोमॉर्बिडिटी होगी, मसलन डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट है, उसकी एज ज्यादा है, उसका सांस खराब, उसका टेस्ट फर्स्ट कैटेगरी में होगा। नंबर 2 उनके टेस्ट जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं विद डायबिटीज विद एवरीथिंग। नंबर 3 हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। अभी ये किटें आ गई हैं, गवर्नमेंट ने ये कैटेगरीज बना दी हैं। नर्सेज जो उस आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, इवन स्वीपर्स, उनका टेस्ट होना है। फिर देखें ये इवन जो हमारी जब ना ये रैपिड रिस्पांस टीम में DHOs के साथ टीम्स जाती हैं, पुलिस जाती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाती है, तो वो उन्हें उनके टेस्ट होने हैं। अब आप अगर टेस्टिंग की, अभी इंग्लैंड वालों ने ये किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे डॉक्टर्स और 5-6 फैमिलीज हैं, उन्होंने कहा स्टे एट होम इन दी आइसोलेशन, और यही उन्होंने कहा है कि आप ये ड्रिंक्स लें। इवन दे आर नॉट अलाउइंग कि आप GPs के पास जा सकें। अच्छा, वजह हाँ, ये भी जरा बता दें, क्योंकि लोग जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास चले जाते हैं। परसों मैंने वहाँ अपने डिपार्टमेंट में GPs बुलाए पूरे पिंडी इस्लामाबाद के, और उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स बताए। हमने उसकी एडवाइजरी इशू की कि GP के कमरे में, जनरल प्रैक्टिशनर के कमरे में 3 से ज़्यादा पेशेंट नहीं हो सकते। वो अब अगर एक GP आपको पता है कि यहाँ जनरल प्रैक्टिशनर जो फैमिली फिजिशियंस हैं वो 100 पेशेंट देखते हैं। बिल्कुल, हमने उनकी ट्रेनिंग कराई। ये जो हमने कराई, ये मैंने ये ट्रेनिंग सिर्फ 40 या 50 लोगों की नहीं कराई, ये 4 या 5 हज़ार पेशेंट डेली देखते हैं। तो उनको हमने बताया कि एक तो आपने भी अपने हाथों, क्योंकि डॉक्टर की भी फैमिली है, जब वो 100 पेशेंट देख के जाता है उसे नहीं पता कौन सा फर्स्ट, वो मास्क पहन के रखे। सर ये इसमें सबसे ज़रूरी बात है, अब ये PPEs पे आ जाता हूँ कि किसको फुल वो किट चाहिए और किसको सिर्फ मास्क पहनना है। जो हमारे इमरजेंसी में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए जो दूसरी इमरजेंसी, अब उन्हें मैंने बताया कि आप क्लिनिक्स पे फीवर क्लिनिक बनाएं। अगर आपके हॉस्पिटल या क्लिनिक में 2 कमरे हैं तो बाहर लिखा हो कि जिन्हें बुखार खांसी है वो उस कमरे में जाएं, बाकी इधर आएं। आप इमरजेंसी से पहले एक तरह इमरजेंसी बना दें। ये इन अदर वर्ड्स के अगर उनके सिम्टम्स हैं जो मुल्क के GPs के लिए कि अगर रश है तो वो बाहर गाड़ी में बैठे, बिल्कुल ठीक, 1 बाय 1 वो अंदर आए। ओके, ठीक है, सही है। ये बड़ा अच्छा कि आपने काफ़ी तफसील से बता दिया। मैं सूबों से भी यही जो आपने कहा ना, मैं मुसरत साहिबा आप भी ज़रा बता दें कि पंजाब के हवाले से अगर वहाँ पर, जिस तरह मैंने इनसे सवाल किया कि आज इस्लामाबाद में एक बच्चे ने ये पूछा, वहाँ पर अगर सिम्टम्स हैं, कौन जाए, डॉक्टर को कौन अप्रोच करे, किन सिम्टम्स के बाद करे, जिस तरीके से डॉक्टर साहब भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, और क्या वहाँ पर भी इसी तरह के कोई अरेंजमेंट्स हैं, कोई हेल्पलाइन है, वो भी बता दें कि अगर आप घर पर हैं और ये तमाम चीज़ें आपको फील हो रही हैं तो आप कहाँ कॉल कर सकते हैं, किसको बुलाया जा सकता है? जी सादिया, बिल्कुल, पंजाब की हेल्पलाइन है 1033, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैंने जैसे लास्ट में मैं बात कर रही थी, फेडरल की जो प्रोक्योरमेंट है प्लस सूबे अपनी खुद भी कर रहे हैं। जैसे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए CM साहब ने 8 अरब का एक खुसूसी फंड मुख्तस किया, जिसमें उनको हंगामी बेसिस पे, और हमने तो चूंकि बहुत पहले कमेटी बना ली थी तो हमने काफ़ी देर पहले से ही ऑर्डर प्लेस कर दिए थे। हम 1000 वेंटिलेटर कर रहे हैं, हम जी इंपोर्ट कर रहे हैं, और प्रिक्योर किए हमने 1000 वेंटिलेटर का इजाफा किया। इसमें टेस्ट किट्स हैं, इसके अलावा PPE किट्स हैं जो फेडरल के अलावा सूबा खुद कर रहा है। इसी तरह मास्क है, N95 मास्क, और जितने भी और टेस्ट किट्स भी, चूंकि आपको पता है कि हमारा सूबा, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें टेस्ट किट्स भी ज्यादा रिक्वायर्ड है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आप पूरी पॉपुलेशन 22 करोड़ के टेस्ट नहीं कर सकते, एंड जिसमें सिम्टम्स शो हो रही हैं उसमें भी हमने भी कैटेगरीज डिसाइड की हैं कि जिनको जो पेशेंट खुदा न खास्ता नमूनिया की तरफ, या जिनको सांस में, आपको पता है कि इसकी मेन सिम्टम जो क्रिटिकल वाली है वो ये है कि आपको सांस लेने में दुश्वारी, तो उसके लिए फिर जो है आगे फर्दर जब अभी तो हम तमाम के, अभी तक मैं पंजाब का डाटा अगर आपसे शेयर करूं तो अभी के टाइम तक हमने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर मिला के, क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर का भी सारा रिकॉर्ड हम कलेक्ट कर रहे हैं, कोई 12,000 के लगभग हमारे जो टेस्ट है वो हो
چکے ہیں، جس میں سے آپ کے 499 پازیٹیو ہیں اور باقی سارے جو ہیں شکر خدا کا دے آر نیگیٹو، اور کچھ ابھی ان ویٹنگ بھی ہے۔ سی ایم صاحب نے جو سب سے زیادہ اچھا کام کیا، آئی وانٹ ٹو شیئر ود ادر پروونسز، کہ ہم نے ایک کرائسس سیل بنا دیا ہوا ہے جس میں کرونا ریلیٹڈ جتنی بھی سسپیکٹ کا ڈیٹا ہے، زائرین کا ڈیٹا ہے، کوارنٹائن کا ڈیٹا ہے، پلس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی اس سیل میں آ رہی ہے۔ سی ایم صاحب اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے کتنی ایف آئی آر کی، اور جو سب سے زیادہ سی ایم صاحب نے جو جیلوں کے اندر قیدی تھے ان کو بھی ہم نے کورٹ سے بھی رجوع کیا کہ جن کے معمولی نوعیت کے تھے مقدمات ان کو بری کیا جائے، پلس ہم نے 3100 ایسے تھے ہمارے قیدی بھائی جن کو ہم نے کوئی 90 ڈیز کی ہم نے ان کو ریلیف دی اور ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں ہمیں یہ پیرالل ورکنگ کرنی ہے، جیسے ایک سوشل جو معاشی پیکج کا جو اناؤنسمنٹ ہے اس کو بھی ہم آن بورڈ رکھے ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو کہ سب سے زیادہ ہمیں موریل بلند کرنا ہے اپنے ڈاکٹرز کا۔ ڈاکٹرز کے لیے ہم نے ان کو گاڈ فوربڈ کہ اگر کوئی ہمارے ڈاکٹر صحیح ہے، اور یہ بھی بہت اچھا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیٹیگریز ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ خوف میں مبتلا نہ ہو۔ یہ میں اس پہ دوبارہ آتی ہوں۔ اجمل صاحب مجھے یہ آپ بھی بتا دیجئے کہ کے پی کے حوالے سے کہ وہاں پر کیسے آپ لوگوں کو اس چیز پر آگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم آج ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ملک بھر میں لیبارٹریز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کرونا کے پیش نظر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں جو ہمیں میڈیکل جو ہمارا کیئر سسٹم ہے اس کے اندر نظر آئی ہیں۔ سو وہاں پر لیبس کے اندر رش نہ لگے اجمل خان وزیر صاحب، ہسپتالوں میں رش نہ لگے، لوگ پینک کرتے ہوئے ہر کوئی نہ ٹیسٹ کرانے پہنچ جائے، اس پہ آپ لوگوں نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے؟ دیکھیں سعدیہ، اس حوالے سے ہم نے جو ایک تو پورے صوبے لیول پہ ہم نے جو کنٹرول روم یا جو سیلز قائم کیے ہوئے ہیں وہ الگ ہیں۔ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نے ہر ضلع میں ریپڈ ریسپانس فورس قائم کر دیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے 2 نمبر ہے ہمارے، ایک نمبر ہے 1700 اور ایک ہے 0800011700۔ اچھا، اب اس میں ہم نے کہا ہے کہ جس کو اس طرح کی علامات ہو، بجائے کہ وہ ہاسپٹل آئے، وہ اس جو ریپڈ ریسپانس فورس سے ادھر فون آئے گا، وہیں پہ فوری طور پر جو عملہ ہوگا وہ وہیں پہ پہنچے گا، پھر دیکھیں گے، اس کو ایگزام کریں گے کہ کیا اس کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا نارمل ہے یا اس کے ٹیسٹ کی ضرورت ہے، اس کو پھر آگے لے جا کر یا آئسولیشن یا کوارنٹائن کرنا ہے۔ یہ مختلف جو کیٹیگریز ہم نے رکھے ہوئے، ایک نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ جو ٹیسٹنگ کی آپ نے بات کی، ہم نے ٹیسٹنگ جو وہ ہے وہ زیادہ کر دیے۔ جیسے اب آج ہمارے جو وہ ہے کے ایم یو ہے، خیبر میڈیکل یونیورسٹی جو ہمارا ہے، اس میں ہمارے 500 تک ٹیسٹنگ پر ڈے کا وہ ہو گیا۔ اس طرح ہم نے آر ایم آئی ہے ہمارا، اور پھر اس طریقے سے ایچ ایم سی ہے۔ یہاں پہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک غریب آدمی ہے، وہ کیا کرے گا جس کے پاس دہاڑی اور ڈیلی وہ مزدوری کر کے وہ پیسے کما کر 2 وقت کا کھانا، یہ بڑا اہم سوال ہے اور آپ سب سے کرنے والا سوال ہے، کیونکہ لوگ اس سے پریشان ہیں۔ میں ایک جو جنرل پوائنٹ آف ویو ہے نا، بریک سے واپس آ کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی وہ سوال کی صورت میں کہ یہ لوگوں میں ایک عام تاثر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ اعلانات تو کر رہی ہیں، وہ یہ مانیٹری اسسٹنس جو ہے جو مستحقین ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس وقت سمجھ میں ان کے یہ نہیں آ رہا کہ اس وقت کوئی میکنزم جو ہے وہ اس اسسٹنس کا نظر نہیں آ رہا۔ راشن یا پیسے، مالی مدد کس طریقے سے کریں گے، کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، کب کریں گے؟ لوگ جو ہیں وہ منتظر ہیں، جو مستحقین ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، جن کا روزگار افیکٹ ہو رہا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، جو دہاڑی دار طبقہ ہے۔ یہ آپ سب سے میں جاننے کی کوشش کروں گی ایک وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. لیاقت شہوانی صاحب, جو سوال بریک پہ جانے سے پہلے میں رکھ رہی تھی تمام صوبوں کے اور وفاق کے آگے, وہ یہ کہ بہت سارے لوگ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اناؤنسمنٹس تو کر رہی ہیں مانیٹری اسسٹنس کے حوالے سے, راشن ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے, لیکن یہ صرف اعلانات کی حد تک لوگ سمجھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیڈی ہیں وہ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں, ان تک نہیں پہنچ پا رہا. جو ڈیلی ویجرز ہیں, جو مزدور طبقہ باہر سڑکوں پہ آج بھی آپ کو بیٹھا ہوا نظر آئے گا, جس کو روزگار نہیں مل رہا, جس کو کام نہیں مل رہا. جی سعدیہ, ہم نے تو ایک ہفتہ قبل جو ہماری ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں جو ہمارے سیکرٹری لیبر ہیں ان کو یہ ٹاسک دے دیا گیا تھا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں جو لو انکم لوگ ہیں, جو ڈیلی ویجز لوگ ہیں, ان کا پراپر ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے. اب اس میں ہمیں ایشو یہ ہے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا ہے اس پہ اکتفا کیا جائے, لیکن ہمارا اوپینین یہ ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ غیر مناسب ڈیٹا ہے. اس میں آفیسرز بھی آ گئے ہیں, اس میں بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہیں جو سوسائٹی میں بینیفٹس ان کے زیادہ ہیں, ان کے بینیفیشریز ہیں. اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ 1.2 ملین جو ہے ہمارے جو پولیو کا ڈیٹا ہے, جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ 1.2 ملین فیملیز جا کے پولیو وہاں پر بچوں کو قطرے پلاتے ہیں, یہ ڈیٹا ہے. اور مزید جو ہے لوگوں کے پاس جا کے ایک پروفارما ہم نے تقسیم کیے ہیں. اب یہ جو یہ ڈیٹا ایک دو دن میں آ جاتی ہے, اس کے بعد 21 پروفیشن ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ ان 21 پروفیشنز کے لوگوں کو ہم نے پہنچانے ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ لوگ جو نیڈی ہیں اس تک پہنچے, بھلے 2 دن لیٹ ہو, 3 دن لیٹ ہو. نمبر 1. سیکنڈ یہ کہ چونکہ یہ جو مکمل لاک ڈاؤن کا ہمارا فیز ہے اس میں ہم انٹر نہیں ہوئے, ہماری تھنکنگ یہ ہے کہ جب مکمل لاک ڈاؤن ہوگا تب ہم لوگوں کو یہ تمام سہولیات فراہم کریں گے. گو کہ اب اس مکمل لاک ڈاؤن کے قریب پہنچ چکے ہیں, تو اگلے 2 دنوں میں ہم جو ہے ٹوٹل ہمارے 18 لاکھ فیملیز ہیں بلوچستان میں, 12 لاکھ فیملیز تک جو ہے ہم نے یہ آؤٹ ریچ کرنا ہے, ان تک پہنچنا ہے اور ان تک یہ سارا جو سٹاک یہ پہنچانا ہے. انیشیلی 3.8 بلین کا ہمارا ایک اسسمنٹ ہے, لیٹ سی اس کو ہم فائنل کر رہے ہیں کہ وہ 3.8 بلین ہی تک رہتی ہے یا بڑھتی ہے. دوسرا یہ ہے یہ جو آپ نے بات کی نا کہ مکمل لاک ڈاؤن کے بعد یہ کریں گے بہت سارے لوگوں کے لیے, تو لیاقت شہوانی صاحب میں بار بار اسی لیے کہہ رہی ہوں, جو نیڈی طبقہ ہے نا آپ کا, اس کے لیے یہ جزوی لاک ڈاؤن, پارشل لاک ڈاؤن, آلریڈی لاک ڈاؤن مکمل لاک ڈاؤن کی صورت حال اختیار کر چکا ہے. جن کے پاس نہیں ہے روزگار, جنہوں نے روز کمانا ہے, روز کھانا ہے, وہ لوگ ابھی آلریڈی مشکل میں ہیں. سڑکوں پہ آپ کو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے جو مزدور ہیں, جن کو کام نہیں مل رہا. مسرت صاحبہ آپ بھی اس کا جواب دے دیجیے پنجاب کے حوالے, کیونکہ مجھے سارے صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر اناؤنسمنٹس تو نظر آ رہی ہیں, بٹ میجر پرابلم یہ نظر آتا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کا میکانزم ہونا چاہیے اس میں لگتا ہے کہ نان فائنلائزیشن ہے اس کی. جی آپ نے جو سوال رکھا یہی تھا کہ اعلانات کیے جا رہے ہیں, عمل درآمد نہیں کیا جا رہا, اسی لیے ہم ہوم ورک مکمل کر کے مکمل جب ہم عمل درآمد کی پوزیشن میں ہوں گے تب ہم اعلان کریں گے. کیونکہ عمل درآمد کے بغیر اگر آج اعلان آپ کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن اللہ کرے کہ وہ مکمل ہوم ورک آپ کا بہت پہلے ہو جائے سب صوبائی حکومتوں کا, وفاقی حکومت کا, کیونکہ یہاں پر بھوک اور غربت بہت ہے, بہت بڑی تعداد کا افیکٹ ہوا ہے. رائٹ, گاٹ یور پوائنٹ سر. مسرت صاحبہ. جی مسرت صاحبہ. جی اس میں میں پہلے بات کر رہی تھی, آئی جسٹ وانٹ ٹو کنفرم کہ یہ جو 10 ارب کا پیکیج ہے 25 لاکھ فیملیز کے لیے 4,000 روپے فی خاندان, یہ پنجاب گورنمنٹ کا الگ ہے, اور اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ اس کے علاوہ ہے. اور اس کا طریقہ کار میں جلدی سے بتا دوں, پھر میں لیبس کا بتانا ضرور چاہوں گی کہ ہم نے مزید 8 نئی لیبز ہم نے پنجاب کے اندر ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر ہم نے ایڈ کی ہیں. اور سی ایم صاحب جو ٹیسٹنگ ہے اس میں میکسیمم ہم جتنی ٹیسٹ کٹس ہمیں دنیا میں جہاں سے بھی اویلیبل ہوئی ہم ٹیسٹنگ کو پریورٹائز کر رہے ہیں, اور ہم میکسیمم ٹیسٹنگ کریں گے جتنی بھی ہمیں اویلیبل ہوئی. تو جہاں تک رہ گئی یہ راشن پیکیج اور یہ جو
ریلیف پیکیج ہے. اس میں ہمارے پاس ایک ڈیٹا تو ایسا ہے بیکاز جو بینظیر انکم سپورٹ کا ڈیٹا کسی حد تک اس کی آپ کو پتا ہے کہ اسکروٹنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کچھ آفیسرز اور کچھ بڑے نام بھی اس میں سے سامنے آئے. تو جو ڈیٹا اسکرین ہو چکا ہوا ہے اس کو بھی ہم یوٹیلائز کریں گے بیکاز ہیلتھ کارڈز میں کافی حد تک ہم تب سے احساس پروگرام میں کافی حد تک اس پہ ورکنگ ہوئی ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم ہم جو گراس روٹ لیول سے ایک ایسا بھی میکنزم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہم فیڈ بیک بیس بھی جو ہے وہ غریب جو مستحق لوگ ہوں گے جو اس لوکل کمیونٹی کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کون ڈیلی ویجر ہے اور کون واقعی دہاڑی کر کے اپنا 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یعنی یہ جو آج اناؤنس ہو گیا فائنل ہو جائے میکنزم کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی, راشن کا بھی اور مانیٹری اسسٹنس جو لوگوں تک فراہم کی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی. میں پاس ٹائم تھوڑا ہے, میں آخر میں ڈاکٹر صاحب کو یہ آخری یہ 1-1.5 منٹ دینا چاہ رہی ہوں لوگوں کے لیے پریونشن کے حوالے سے تاکہ ایک میسج جو ہے وہ بھی پلیز آ جائے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ پروگرام کا سب سے ضروری میسج ہے کہ ہم ایک انویزیبل اینیمی سے ڈیل کر رہے ہیں اور ہم اسے اسی طرح ڈیفیٹ اس ایک ہی صورت میں کر سکیں گے اف وی اسٹے ایٹ ہوم. ہم گھروں میں رہیں اور ہم گائیڈنس جو ہے گورنمنٹ کی ریگارڈنگ سینیٹیشن اور سوشل ڈسٹینسنگ اس کو فالو کریں. اور ہم میں دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ ہاتھ صابن سے دھوئیں اور نہ کسی کو چھینک یا کھانسی آئے تو وہ یہ میرا دیکھ لے کہ اسے اگر ٹیشو نہیں بھی اویلیبل تو وہ کونی رکھ کے اسے کرے. اور جو لوگ اگر کوئی اس مرض سے افیکٹ ہیں وہ گھروں میں رہیں, جو نہیں بھی ہے پلیز گورنمنٹ کی انسٹرکشنز فالو کریں. اسٹے ایٹ ہوم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی اور آپ تمام شخصیات کا بے حد شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.